मैं इमदाद सुमरो। जंग बंदी के बाद एक बार फिर इंतहा पसंद नरेंद्र मोदी खित्ते में तनाव को बढ़ावा दे रहे हैं, जंगी जुनून को भड़का रहे हैं। एक बार फिर आज फिर मोदी ने धमकी दी है, घर में घुसकर मारूंगा। गीदड़ बबकी मोदी की, और उसका पाकिस्तान से जवाब आने से पहले ही भारत भर में मजाक उड़ाया जा रहा है। मोदी के खिलाफ मीम्स बन रही हैं। आज मोदी जी जो हैं वो आदमपुर में थे, वहाँ उनकी क्या एक्टिविटीज़ थी, क्या उन्होंने कहा, और किस तरह वहाँ जो पाकिस्तान के हमले में भारतीय सेना के सोल्जर्स मारे गए, उनकी लाशें छुपाई जा रही हैं, उस पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। सवाल कौन खड़े कर रहा है वो मैंने आपको बताना है। और दूसरा, मोदी के ऊपर तनकीद करने वाले या गम और गुस्से में आकर मोदी के खिलाफ बुरा भला कहने वालों के खिलाफ मोदी के गुंडे बीजेपी के मुतहरिक हो गए। भारत के मुख्तलिफ शहरों में हमले हो रहे हैं और निशाना सिखों को बनाया जा रहा है ख़ास तौर पर। उस पर कुछ अपडेट्स हैं मेरे सामने, मेरे पास, वो मैंने आपको बतानी है। और फिर पाकिस्तान की अफवाज ने इस जंग में वतन पर जान निसार करने वाले हमारे शोधा की फहरिस्त जारी कर दी है, बता दिया है कि कितने जवान हमारे, कितने अफसरान हमारे शहीद हुए हैं और कितने शहरी इंडियन जारहियत का निशाना बनकर जो है वो जान से गए हैं। वो तमाम तफसीलात भी मैंने आपके सामने रखनी है। और कुछ थोड़ा सा जिक्र, उफ बाजी, गाड़ी चली गई, बस चली गई। आपने सुन रखा होगा कि अक्सर बसों के ऊपर लिखा होता है, यानी ट्रेन मिस कर देना, बस मिस कर देना। तो इमरान खान और तहरीक इंसाफ को एक बार फिर ये एहसास हो रहा है कि उन्होंने एक और ट्रेन मिस कर दी है। और अब खसियानी बिल्ली खंबा नोचे। पीटीआई के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी साहब का एक खत है। पीटीआई के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर मुसलसल कह रहे हैं कि दुश्मन के साथ अगर तनाव कम किया जा सकता है, दुश्मन के साथ अगर फायरबंदी, जंगबंदी हो सकती है, तो अपनों के साथ क्यों नहीं। यही बात शाह महमूद कुरैशी कह रहे हैं। मगर जब इमरान खान को कहा गया था इन्हीं लोगों की तरफ से कि जंगी हालात हैं, इस वक्त को सियासी इख्तिलाफ की गुंजाइश नहीं है, लिहाजा गैर मशरूत तौर पर हमें हर इजलास में जाना चाहिए, लेकिन इमरान खान ने मना कर दिया था। अब पछता रहे हैं जी। ज़ाहिर है अब वो आर्मी चीफ जो इमरान खान के निशाने पर थे, मैं भी घर से दफ्तर आते हुए मैंने लाहौर की सड़कों पर देखा, हर सड़क पर आर्मी चीफ और दीगर दोनों अफवाज के सरबराहान की तस्वीरें लगी हुई हैं, कदावर तस्वीरें लगी हुई हैं, हर बाजार में लगी हुई हैं। तो ज़ाहिर है फ़ौज का मोराल जो 9 मई या उसके बाद पीटीआई ने डाउन करने की कोशिश की थी, बराह रास्त फ़ौज को निशाना बनाया था, तो उनकी तो पॉपुलैरिटी बढ़ गई है। जंगों में ज़ाहिर है हमेशा फ़ौजों को कौमें सपोर्ट किया करती हैं, लेकिन इन्होंने नहीं किया। और अब वो कैसे ज़ख्म सहला रहे हैं। मैं अक्सर एक मिसाल दिया करता हूँ आपको कि मक्खी, हमारे बड़े कहते हैं कि मक्खी जो होती है वो गंद पर जाकर बैठती है और फिर अपना सर पीटती है। उन्होंने आपने मक्खी को देखा होगा कि वो अपने अगले दोनों पर जो है ना अपने सर पर मारती है। तो बड़े बूढ़े कहा करते थे कि ये क्योंकि गंद पर बैठती है, पछताती है, अपना सर पीटती है, फिर जाकर गंद पर बैठती है। तहरीक इंसाफ की जो है वो सियासत, हिस्ट्री उठाकर देख ले। तो वीडियो के आखिरी हिस्से में मैं इस पर बात करूँगा। अभी ज़रा मैं चलता हूँ पड़ोसी देश भारत, जहाँ पर मैंने बड़ी कड़ी नज़र रखी हुई है। नरेंद्र मोदी साहब ने आज ट्वीट पर ट्वीट किए। कुछ दिन मोदी जो है वो बड़े डिप्रेस थे, परेशान थे। कल उन्होंने कौम से खिताब भी किया और उन्होंने कहा कि जी पानी और खून एक साथ नहीं बह सकते, दहशतगर्दी और मुज़ाकरात एक साथ नहीं चल सकते। पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात होंगे तो कश्मीर के मसले पर, यानी वो क्लेम ये कर रहे हैं कि जी जो पाकिस्तानी कश्मीर है, जिसको हम आज़ाद कश्मीर कहते हैं, उसको वो मकबूजा कश्मीर कहते हैं, पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड कश्मीर, तो उस पर बात करेंगे, दहशतगर्दी पर बात करेंगे। तो बातें तो वही हैं जो अपना एजेंडा तो वही है जो हम चाहते हैं। तो बहरहाल लेकिन मोदी अपने लोगों को ज़रा बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब वो जंगी जुनून को भड़कावा दे रहे हैं। मेरे सामने ये जो मोदी जी का एक अपना डियर एग्ज़ाम्स वॉरियर्स, ये बज़ाहिर जो उन्होंने ट्वीट किया है वो कोई CBSE क्लास 12 और 10वीं के एग्जामिनेशन हैं। उसमें जो बच्चे
پاس ہوئے ہیں اس کو انہوں نے مبارکباد دی ہے، لیکن ایگزام وارئرس، دیکھیں یہ جو فاشسٹ ہوتے ہیں نا، چاہے ہمارے والے تھے چاہے ادھر والے، ہمارے والے عمران خان، کی بورڈ وارئرس، ٹائیگرز، جنون لفظ استعمال کرتے تھے نا جی، نون اور جنون کا مقابلہ ہے۔ سیاست جنون میں نہیں ہوتی، اور ایون جنگیں بھی جنون کے ساتھ نہیں، تحمل کے ساتھ لڑی جاتی ہیں۔ مودی نے جنگی جنون پیدا کیا، منہ کی کھانی پڑی۔ ہم نے صبر اور تحمل کا مظاہرہ کیا، ان کی حکمت عملی پر، ان کی جارحیت پر کڑی نظر تھی، ہم نے جواب دیا۔ اب مودی بھڑکاوا دے رہے ہیں۔ ایگزام وارئرز کیا ہوتے ہیں بھائی؟ مطلب کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے، کوئی ڈوب مرنے کا کوئی مقام بھی ہوتا ہے، کوئی راوی ہوتا ہے، کوئی ستلج ہوتا ہے، کوئی بیاس ہوتا ہے، کوئی گنگا ہوتی ہے، کوئی سرسوتی تو خیر ختم ہو گئی ہے، کوئی جمنا ہوتی ہے، کوئی برہم پترا ہوتی ہے، کسی میں جا کے ڈوب مرو بھائی۔ ایگزام وارئرز کیا ہوتے ہیں؟ مطلب اب وہ زخم مودی بھی چاٹ رہے ہیں نا، وہ اب لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ جی میں نے حوصلے نہیں ہارے، وہ ذرا دوبارہ جنگی جنون کو بھڑکاوا دے رہے ہیں۔ اس پر اچھی خاصی نیچے آپ جائیں گے نا اس ٹویٹ کے اوپر، تو لوگوں نے اچھی خاصی درگت بنائی ہوئی ہے مودی کی، انڈینز نے۔ چلے پاکستانی تو کر ہی رہے ہوں گے نا، لیکن جو انڈینز مودی سے سوال کر رہے ہیں کہ اس کے علاوہ ایک اور ٹویٹ تھا کہ کوئی بات نہیں، اگر ایک پرچے میں آپ فیل ہو گئے یا ایک کوئی تھوڑا سا آپ کو نقصان ہوا تو کوئی بات نہیں، ابھی بہت کچھ آگے ہے۔ اور اس میں وہ ایک دھمکی لگاتے ہیں پاکستان کے لیے، اسٹے کانفیڈنٹ، اسٹے کیوریس بیکاز گریٹ تھنگز اویٹ، انتظار کریں، اعتبار کریں، اور اپنے اندر وہ رکھیں تجسس، بہت بڑی چیزیں جو ہیں ابھی ہونے جا رہی ہیں، ہونے والی ہیں۔ اس میں وہی کہتے ہیں کہ جی جو ایک امتحان سے بڑا سفر ہے یہ، تو وہ یہ تسلیم کرتے ہیں گویا کہ 6 مئی سے جو شروع کی تھی جنگ ہم نے، وہ ہم ہار گئے۔ وہ یہ الفاظ جو کہتے ہیں نا کہ جی ایک جنگ جو ہے وہ فیصلہ نہیں کرتی، یا ایک امتحان فیصلہ نہیں کرتا زندگی کا، اور آگے اور بھی امتحان ہے، اور ہمارے پاس اور بہت کچھ ہے، انتظار کریں، ذرا تجسس کے ساتھ انتظار کریں، وہ یہ کہہ رہے ہیں۔ ایک اور مودی جی کا جو ٹویٹ تھا، مودی جی جو ہیں وہ آدم پور میں تھے، اور انہوں نے کہا کہ جی آج الصبح میں وہاں پہنچا، اپنا ایئر فورس آدم پور، اور میں نے وہاں پہ بریو وارئرس اور سولجر سے ملاقات کی ہے، اور بہت میرا اسپیشل خاص ایک ایکسپیرینس تھا، تجربہ تھا ان کے ساتھ ہونا اور ان کو حوصلہ بڑھانا، اور میں نے وہ دیکھا کہ وہ بالکل خوف نہیں تھا ان کے اندر، اور وہ ایک بڑا جوان مردی کے ساتھ وہ کھڑے ہوئے تھے، اور قوم کے لیے سب کچھ کر گزرنے کو وہ تیار ہے، یہ مودی نے کہا۔ اب یہ ادھم پور کی وہ ایئر بیس ہے جس کے لیے وہاں پر کانگریس کے ایک لیڈر ہیں تیجسوی پرکاش، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے، اور انہوں نے مودی کو آئینہ دکھایا ہے کہ آدم پور تو گئے ہو، ادھم پور کیوں نہیں گئے، جہاں پہ لاشیں بچھی ہوئی تھیں انڈین سولجرز کی۔ کسی بھی ملک میں جانی نقصان ہو، اور جنگیں تو ظاہر تکلیف ہی چھوڑ کے جاتی ہے نا، یہ بات کرتے ہوئے میں کوئی بہت زیادہ خوشی محسوس نہیں کر رہا کہ وہاں لاشیں بچھی ہوئی تھی، چاہے فوجیوں کی تھی چاہے عام لوگوں کی تھی، ظاہر تکلیف ہوتی ہے، انسان ہوتے ہیں، ان کے کوئی اپنے ہوتے ہیں، لیکن پھر جنگوں میں تو یہ ہونا ہوتا ہے، یہ جنگ چھیڑنے والے کو سوچنا چاہیے۔ تو تیجسوی پرکاش جی جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو ادھم پور ایئر بیس جو ہے جہاں پر پاکستان نے حملہ کیا، وہاں پر بڑے پیمانے پہ تباہی ہوئی، اور افسوسناک جو جانی نقصان بھی ہوا، وہاں ٹریجک لاسز آف لائف، اور کہتے ہیں کہ دل کو دہلا دینے والی، دل کو جو ہے وہ زخمی کر دینے والی وہاں پر جو صورتحال وہاں دیکھی گئی ہے، اور ہمارے کئی جوان، ان کی لاشیں وہاں پر بچھی ہوئی ہیں۔ مودی حکومت جو ہے اس میں کیا یہ کرج ہے، اس میں حوصلہ، اس میں ہمت ہے کہ اس پر بات کرے؟ گودی میڈیا میں ہمت ہے کہ اس پر بات کرے کہ کتنی لاشیں گری تھیں وہاں پر، کتنے جوان، کتنے سولجرز بے جان پڑے ہوئے تھے ادھم پور میں؟ وہ یہ سوال کر رہے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ قوم کو کیوں اندھیرے میں رکھا جا رہا ہے، اور کیا یہ جمہوری حکومت ہے؟ کیا جمہوری حکومتوں میں لوگوں کے ساتھ اس طرح کا رویہ رکھا جاتا ہے؟ ہمارے دل خون کے آنسو رو رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں۔
ہمارے اپنے ہیروز کے لیے. ظاہر ہے ان کے لیے وہ ہیرو ہیں, وہ ان کو ہیروز کہہ رہے ہیں جن کو ہم نے کھویا ہے. اور سسٹم جو ہے ان کی قربانیوں اور ان کے لاشوں کو چھپا رہا ہے, مودی کا سسٹم. اب یہ وہ سوال تھا کہ مودی نے جنگ تو چھیڑی, اور اس جنگ میں یہ تو نہیں ہو سکتا نا, آپ کی کمزور ہو, آپ کی صلاحیت نہ ہو, لیکن یہ تو نہیں ہو سکتا کہ جو فوجی ہے وہ لڑے نہ. مطلب ہمارے کرنل شیر خان شہید جب کرگل میں شہید ہوئے تھے تو ان کو شہید کرنے والے انڈینز فوجیوں نے سلوٹ کیا تھا, کہتے کیا شیر جوان تھا, کس طرح لڑا. اور وہ ہسٹری میں لکھا جاتا ہے کہ یار اس طرح کے جوان جو ہے, اس طرح کے بہادر لوگ فوجوں میں کم ہوتے ہیں. تو ہر فوجی اپنے اپنے تئیں بہادر ہوتا ہے, وہ جاتا ہے لڑنے کے لیے. وردی کا مطلب شہادت ہوتا ہے, اور فوجی ہوتا ہی اپنے وطن پر قربان ہونے کے لیے. کسی دنیا کے کسی بھی ملک کا بہت ریئر کیس ہوتے ہیں کہ فوجی محاذ چھوڑ کر بھاگ جائیں. تو انہوں نے جو قربانی دی نا اپنے وطن کے لیے, تو قربانی کو کیوں مودی دبا رہے ہیں اپنی شکست کو فتح دکھانے کے لیے, اپنی سیاسی درگت سے بچنے کے لیے. ان خاندانوں کو کیوں نہیں بتا رہے کہ بھائی آپ کے جوان جو ہیں وہ آپ اس دھرتی پر قربان ہو گئے؟ کیوں نہیں بتا رہے کہ بھارت پر قربان ہو گئے؟ وہ یہ سوال کر رہے ہیں تیجسوی کہ بتاؤ نا. یہ کائرتا ہے, یہ بزدلی ہے کہ آپ جنگ بھی چھیڑو اور اسی ادھم پور جاؤ جہاں ویڈیوز ہیں. اور تیجسوی نے ویڈیوز شیئر کی ہیں بچھی ہوئی لاشوں کی, آگ لگی ہوئی ہے, لاشیں بچھی ہوئی ہیں, اور وہ اسی ٹائم کی ہیں جب حملہ ہوتا ہے, فائر بریگیڈ آگ بجھانے آتی ہے. ہم وہ نہیں شیئر کر سکتے. تو یہ ہو رہا ہے. اچھا جی, ایک میں نے ویڈیو دیکھی, وہ بھی انہوں نے تیجسوی نے ہی شیئر کی ہے. اس میں ایک شخص بظاہر کسی ادارے کا کوئی جرنلسٹ ہے یا کچھ ہے, وہ نریندر مودی کے لیے سوال کرتا ہے کہ جی کہیں بیٹھا ہوا ہے, کوئی نیوز روم ٹائپ جگہ ہے, ایسی کچھ سوال کرتا ہے کہ جی یہ کیا ہو رہا ہے. اور پھر مودی کے لیے جذبات میں آ کے, جب جنگ ہار جائے تو لوگ جذباتی ہو کے کچھ نامناسب سی حرکت مودی کے اگینسٹ کر دیتا ہے. یہ ایک ویڈیو ہوتی ہے. دوسری ویڈیو میں انتہا پسندوں نے اس کو گھیرا ہوا ہے, اس پر تشدد کر رہے ہیں اور اس سے معافی نامہ بیان, ویڈیو بیان کے ذریعے لے رہے ہیں. تو سوال یہ کیا جا رہا ہے کہ کیا یہ موب جسٹس ہوگا؟ اب یہ گنڈے مودی کے, بی جے پی کے, یہ آ کر لوگوں کو ٹارچر کر کے لوگوں کو سزائیں دیں گے؟ یہ ایک جگہ پر نہیں ہو رہا. کراچی بیکری سے لے کے وہ بہاری بچے تک جس کے سامنے آر ایس ایس کا میڈیا یا مودی کا میڈیا مائک پکڑ کر کہتا ہے کہ جی پاکستان مرد آباد کے نعرے لگاؤ, وہ نعرہ نہیں لگاتا. وہ کہتا ہے کیوں پاکستان مرد آباد, پاکستان زندہ آباد. وہ کہتے کہو ہندوستان زندہ آباد, تو کہتے ہندوستان بھی زندہ آباد. وہ کہتا ہے کیا وہاں پاکستان میں ہندو نہیں رہتے, پاکستان میں مسلمان نہیں رہتے, بھارت میں ہندو اور مسلمان نہیں رہتے, انسان رہتے, تو انسان کو مارنے والا جو جنون ہے اس کو میں کیوں اس کی حمایت کروں؟ وہ کہتا میرا ہندوستان بھی زندہ آباد, پاکستان بھی زندہ آباد. یہی ایک موب ایک سکھ کو پکڑ کے کھڑا ہوا ہے. یہ بھی آپ اسکرین شاٹ دیکھ لیجئے گا. ایک سکھ کو پکڑ کے کھڑا ہوا ہے موب, اور وہ اس کو کہہ رہا ہے پاکستان مرد آباد کے نعرے لگاؤ. وہ کہتا ہے نہیں لگاؤں گا میں. یہ پورے انڈیا میں ہو رہا ہے, اور اس کو اچھا خاصا اس کے ساتھ وہ گتھم گتھا ہو رہے ہیں. وہ کہتا میں نہیں لگاؤں گا. اور بھائی سکھوں کا تو ایک عقیدت ہے نا, ان کے تو دھرم ہے یہ بھائی دھرتی. مطلب اس دھرتی کے بغیر تو سکھ جینے کا سوچ بھی نہیں سکتے. یہ جو پاکستان کی دھرتی ہے, یہ وادی سندھ کی دھرتی ہے جہاں پر ان کے گرو نے جنم لیا تھا, جہاں پر اس کے گرو نے سکھ دھرم کو جو ہے وہ کا وجود میں لائے تھے, وہ گرو نانک جی. تو وہ کیسے اس دھرتی کو مرد آباد کہیں, وہ کیسے ان حملوں کی حمایت کریں؟ تو وہ اگین انڈیا میں سکھ جو ہے وہ اس مودی کی انتہا پسندی کی وجہ سے تیزی کے ساتھ اس کے خلاف ہوتے جا رہے ہیں. تو درگت بنتی جا رہی ہے مودی کی. آپ صرف سوشل میڈیا پر جائیں, انڈین میڈیا کو دیکھیں, آپ کو چیزیں سمجھ میں آ جائیں گی.
مودی جی آدم پور میں تھے، ڈرامہ کیا وہاں پر، اور وہاں پر انہوں نے پھر ایک اور ڈائلاگ مارا، گھر میں گھس کر ماریں گے۔ بھائی گھر میں گھس کر مارنے کے کوئی نشانات تو دکھائیں ہمیں۔ ظاہر ہے جنگوں میں نقصان ہوتا ہے، ہمارا بھی ہوا، ہمارے جوان شہید ہوئے جن کو مون کرتے ہیں، جن کی آج DGISPR نے مکمل تفصیلات جاری کیے ہیں۔ تو کیا آپ اپنے جوانوں کی ہلاکتوں کو تسلیم کرتے ہیں؟ ان کی قربانی کو تسلیم کرتے ہیں؟ گھر میں گھس کر ماریں گے، مطلب ڈائلاگ بالی ووڈ فینٹم۔ اب آپ یقین کیجئے گا کہ اگلے 2-3 مہینوں کے اندر اندر ایک فلم آ جائے گی مارکیٹ میں، گھر میں گھس کر ماروں گا فلم کا ٹائٹل ہوگا، یہ پاکستان کو آ کر نیست و نابود تباہ و برباد کر کے چلے جائیں گے اس فلم میں۔ یہ کریں گے کوئی اس طرح کا کوئی ڈرامے بازی، کوئی اکشے کمار ہوگا یا کوئی سنی دیول ہوگا، کوئی اس طرح کا کوئی اداکار ہوگا، مطلب کوئی اس طرح کی ڈرامے بازی وہ یقیناً کریں گے۔ اچھا جی، ISPR نے ایک پریس ریلیز جاری کیا آج 6 اور 7 کی درمیانی شب سے لے کے 10 جو ہے وہ مئی تک جاری رہنے والی جنگ کے دوران، اور اس میں کہا گیا ہے کہ بھارتی حملوں میں 40 شہری شہید ہوئے ہیں اور 11 جوانوں نے جام شہادت نوش کیا۔ جو شہری شہید ہوئے ان میں 7 خواتین 15 بچے بھی شامل ہیں، اور 10 خواتین اور 27 بچوں سمیت 121 افراد زخمی ہوئے ہیں، اور 11 جوانوں نے جنہوں نے جام شہادت نوش کیا، اس کے علاوہ 78 ہمارے جوان زخمی بھی ہوئے ہیں، اپنے وطن کے لیے انہوں نے جنگ لڑی۔ جو شہید ہوئے ان میں نائک عبد الرحمان، لانس نائک دلاور خان، لانس نائک اکرام اللہ، نائک وقار خالد، سپاہی محمد عدیل اکبر اور سپاہی نثار شامل ہیں۔ اس کے علاوہ پاک فضائیہ کے اسکواڈرن لیڈر عثمان یوسف، چیف ٹیکنیشین اورنگزیب، سینئر ٹیکنیشین نجیب، کارپورل ٹیکنیشین فاروق اور سینئر ٹیکنیشین مبشر بھی شہداء میں شامل ہیں۔ تو یہ جی ہم نے جاری کر دیا ہے، جو ہمارے جوان اپنی دھرتی پر اپنے وطن پر ہوئے قربان۔ اب آخری تھوڑا سا ٹائم بچا ہے تو میں 2-2.5 منٹ لوں گا، باقی میں اگلے کسی ولاگ میں اس پر تفصیل سے بات کروں گا۔ شاہ محمود قریشی صاحب نے خط لکھا ہے، اور انہوں نے حکومت کو خط لکھا ہے، اور انہوں نے اپیل کی ہے، جو میڈیا رپورٹ کر رہا ہے، کہ بھارت سے جنگ بندی کے بعد ملک کے اندر بھی سیاسی جنگ بندی ہونی چاہیے۔ عوام کے نام ایک خط لکھا ہے، عوام کے نام خط لکھا ہے، اور کہا ہے کہ سنجیدہ قومی مکالمہ شروع کرنے کی درخواست کرتا ہوں، اور PTI کی قیادت، کارکنان اور پوری قوم اپنے افواج کے پیچھے سے سیسا پلائی دیوار بن کر کھڑی رہی، اور اب بھی وہ کہتے ہیں وقت آ گیا ہے کہ ہمیں جنگی سیز فائر کرنا چاہیے۔ جنگ شروع کس نے کی تھی؟ 9 مئی کس نے کیا تھا؟ کس نے اپریل 2022 سے راگ آلاپا تھا؟ نیوٹرل، جانور، غدار، اور کس نے لانگ مارچز پر لانگ مارچ کیے تھے؟ کس نے آرمی چیف کو نشانے پر رکھا ہوا تھا؟ چاہے وہ سابق آرمی چیف تھے جب انہوں نے ساتھ چھوڑ دیا تھا، چاہے موجودہ آرمی چیف۔ اور یہی بات بیرسٹر گوہر صاحب کہہ رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ جو ہے وہ سیاسی تناؤ جو ہے وہ ملک میں ختم کرنے کے لیے اگر دشمن اور غیروں کے ساتھ صلح ہو سکتی ہے تو اپنوں کے ساتھ بھی ہونی چاہیے۔ والدین کو آپ جیل میں رکھیں گے تو بچے کب تک آپ کا ساتھ دیں گے؟ آپ کے ساتھ فنکشنز اور پروگرامز اٹینڈ کریں گے، یعنی جشن کب تک منائیں گے؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو رہا کریں اور عمران خان اور بشرا بیوی کی ملاقاتیں جو ہیں وہ کھولیں۔ یہ تو آپ کو سوچنا چاہیے تھا نا۔ بیرسٹر گوہر بتائیں قوم کو کہ جب عمران خان کے پاس سے چل کر گئے تھے ان کی لیڈرشپ کہ ملک جنگی حالت میں ہے، حکومت APC بلانے کا سوچ رہی ہے، ہمیں اجازت دیں اس APC میں شریک ہوں تاکہ ہم ایک آواز ہو کر اپنی فوج کے پیچھے کھڑے رہیں، تو عمران خان نے انکار کیوں کیا تھا؟ اگلے کسی ولاگ میں تفصیل کے ساتھ اس پر بات کروں گا۔ بس صرف ایک کہاوت کہ کامیابی کے کئی باب ہوتے ہیں اور ناکامی یتیم ہوتی ہے۔ پاکستان کو اس جنگ میں کامیابی ملی ہے، تو اب اس کامیابی کو کیش کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے پولیٹیکلی PTI کی طرف سے۔ ظاہر ہے جو ناکامی میں بدل چکی ہوئی ہے، کیونکہ نشانہ تو آرمی چیف تھے ان کا، لاہور شہر میں نکلے، کراچی شہر میں نکلے، ہر طرف ان کی تصویریں لگی ہوئی ہیں۔ اب ظاہر یہ تصویریں ان کو ہانٹ کر رہی ہیں، ان کا منہ چڑھا رہی ہیں، ان کا مذاق اڑا رہی ہیں، کہ جن کو انہوں نے غیر مقبول سمجھا ہوا تھا کہ غیر مقبول ہو گئے، ان کے پیچھے لوگ نہیں کھڑے ہوں گے، تو ظاہر ہے وہ اس جنگ کے بعد وہ تو ان کے مقابلے میں زیادہ مقبول ہو گئے۔ اگلے ولاگ میں تفصیل سے بات ہوگی اس پر، اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔